बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ड्रामा सीरीज नहीं है बल्कि सीरियल है और एक सीक्वेंस वाले ड्रामे के बाद अगला ड्रामा कब आएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल तो ड्रामे का ड्राफ्ट सीन हो गया है। नवाज शरीफ साहब ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है, मामला अपने कंट्रोल में ले लिया है, एस्टेब्लिशमेंट एक कदम पीछे हटी है और अब वो डैमेज कंट्रोल में लगी है। और इसके साथ ही सबको पता चल गया कि एक इदारा जाती एजेंडा है और कुछ इनफरादी एजेंडे हैं, यानी अपना पार्ट अलग से अदा किया जा रहा है। और फिर ये भी पता चल गया कि सुहेल वराइस साहब से कॉलम कौन लिखवाता है। मैंने बहुत पहले ये कहा था कि इनके पास कोई तज्जिया नहीं होता, इनकी अपनी कोई राय नहीं होती, इनको कंटेंट फीड किया जाता है, दिया जाता है और उस पर वो ये कॉलम लिख देते हैं, बल्कि इनको बना बनाया कॉलम दिया जाता है, उसमें वो आगे पीछे करके उसे छाप देते हैं। और अब आपने देख लिया अपनी आंखों से कि जिस पेशगोई की बहुत बड़ी धूम थी कि जुलाई में हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा, और मैंने इसका रद्द किया था कि जुलाई में हुकूमत का जवाल शुरू नहीं हो रहा, और अब साफ पता चल गया कि ये एक मिली भगत थी। वराइस साहब को कहा गया था कि मैं जुलाई के आखिर में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तुम लिख दो कि जुलाई से हुकूमत का जवाल शुरू। और ये लिखवाने वाले साहब ने कल लाहौर में अपने बाएतमाद सहाफियों को ये बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन नहीं कर सके, अलबत्ता कुछ खास सहाफी दोस्तों को ये बताया और ये कन्फर्म खबर है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम 2029 तक चलेगा, ये सिस्टम कहीं नहीं जा रहा। वही साहब जिनके कहने पर ये कॉलम लिखा गया था कि जुलाई में चल चलाओ शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये सारा खेल बड़ा दिलचस्प है, बड़ी मजे की बातें इसमें हैं, और क्या डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और ये अब अगला वक्फा कितना होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो खैर एक ही फिक्रे में कहूंगा कि भारतीय साजिश कमेटी, भारतीय दहशतगर्द कमेटी की तरफ से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन का दूसरा मरहला नाकाम करने की साजिश भी नाकाम हुई। ये दहशतगर्द कमेटी कुछ नहीं कर सकी, थोड़े बहुत दंगे फसाद के अलावा जो मुजफ्फराबाद में हुआ, इलेक्शन नहीं रुकवा सकी और ना ही अपना लॉन्ग मार्च कर सकी। तो बाकी नतीजा बताने की जरूरत नहीं, आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल कर ली है और वो हुकूमत बनाएगी किसी दूसरी पार्टी की शराकत के बगैर। और दूसरी बात इस मामले से मुताल्लिक है जो आजकल चला हुआ है और जिसका मैंने कहा कि ड्राफ्ट सीन हो गया है। इसमें एक तरह तरह के ना झूठ बोले जाते हैं और झूठ बोलने वाले शाह से ज्यादा शाह के वफादार अनासर जो होते हैं वो बोलते हैं। नए सूबे बनने चाहिए इसलिए कि अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं। अगर अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं तो पाकिस्तान तो बड़ा मुल्क है, इसके ज्यादा सूबे होने चाहिए। ये झूठ पिछले 3, 4, 5 दिन में बहुत मरतबा बोला गया। इसकी हकीकत मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है जानबूझकर। ये नहीं कि इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता होता है फिर भी झूठ बोलते हैं। अफगानिस्तान में तो एक भी सूबा नहीं है, ये हकीकत है कि अफगानिस्तान में एक भी सूबा नहीं है। वो जो 34 सूबे हैं वो अफगानिस्तान का जो एक सिस्टम है उसके तहत उनको नाम सूबे है कि दिया गया है, और लेकिन ये वो सूबा है जो किसी जमाने में नाम दिया गया था। सूबे का मतलब होता है वफाकी यूनिट। अफगानिस्तान में ऐसा कोई यूनिट मौजूद नहीं है जिसका वजीर आला हो, जिसकी सूबाई असम्बली हो, जिसकी सूबाई कबीना हो, जिसकी सूबाई हाई कोर्ट हो। अफगानिस्तान में कोई हाई कोर्ट तक नहीं है, सिर्फ सूबे हैं जिनको दरअसल वो जिला के जो पाकिस्तान में जिले हैं उन जिलों के कायम मुकाम है 34 सूबे। अंदाजा कीजिए कि इनको उन्होंने सूबे बना दिए, जिस तरह पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, या जिस तरह भारत में यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल वगैरह सूबे हैं, उस तरह के सूबे बना दिया। भाई वहां सिर्फ एक गवर्नर होता है और नीचे कुछ नहीं होता, हाई कोर्ट तक नहीं होती। और सेशन जज होते हैं जिनको वो कहते हैं सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट होती है वहां के सूबाई दारुल हुकूमत में। और इस तरह के 34 सूबे जो है अफगानिस्तान के, उस तरह के पाकिस्तान में पहले ही 171 सूबे पाकिस्तान में मौजूद है, यानी जिले। अच्छा, अब अफगानिस्तान की आबादी पाकिस्तान से 5 गुना कम है, 5 गुना कम। तो अगर वहां 34 जिले हैं तो पाकिस्तान में उस हिसाब से 5 गुना के हिसाब से 170 जिले होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कितने जिले हैं?
171 171 یعنی افغانستان کے بالکل برابر، بلکہ ایک صوبہ پاکستان کا افغانستان سے زیادہ ہے اس نسبت تناسب والے معاملے میں۔ افغانستان میں بھائی کوئی صوبہ نہیں ہے، وہ پورا ملک ہی ایک صوبہ ہے۔ اور آپ چیک کر لیں، ننگرہار لکھیں، کنڈر لکھیں، بدخشاں لکھیں، پاکتیا لکھیں، پکتیکا لکھیں، وہ کیا کہتے ہیں ہرات لکھیں، مزار شریف لکھیں، کسی بھی ضلع کا نام لکھیں اور پوچھیں کہ اس ضلع کا چیف منسٹر کون ہے، تو آپ کو نیٹ والے بتائیں گے، نیٹ پر آپ کو بہت ساری معلومات مل جائیں گی کہ افغانستان میں ایسا کوئی صوبہ نہیں ہوتا جس کا وزیر اعلیٰ ہو، جس کی صوبائی حکومت ہو، جس کی صوبائی اسمبلی ہو، جس کا چیف سیکریٹری ہو۔ افغانستان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور آج سے یہ طالبان دور کی بات نہیں کر رہا، جب سے موجودہ افغانستان شاہ امان اللہ خان کے زمانے سے یہ جدید افغانستان بنا، تب سے افغانستان میں یہی نظام رائج ہے کہ اوپر ایک صدر ہوتا ہے، آج کل امیر المومنین ہوتا ہے، اور نیچے بیچ میں ٹھیک ہے کوئی پارلیمانی دکھاوے کے لیے کوئی وزیر اعظم بھی بن جاتا رہا ہے، اس کے نیچے صرف ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں جن کو گورنر کہا جاتا ہے، اور وہاں چونکہ قبائلی سسٹم ہے، CSS کے امتحان پاس کرنا ضروری نہیں، صدر صاحب کسی کو بھی گورنر بنا سکتے ہیں، اور وہ گورنر اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکریٹریٹ بھی چلاتا ہے، صوبائی اسمبلی بھی چلاتا ہے، یعنی صوبائی اسمبلی ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضلع کے کام ہوتے ہیں وہ سارے اسی کے دفتر سے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی کمشنر، وہ کوئی وہاں یہ کیا کہتے ہیں چیف سیکریٹری نہیں ہوتا، کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہوتا، کوئی عدالت نہیں ہوتی، ہائی کورٹ جسے کہا جائے، کوئی صوبائی ادارہ نہیں ہوتا، کوئی صوبائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جھوٹ بولنے والے ویسے کمال کا جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولے کہ بھارت میں اتنے صوبے ہیں، تو وہ میں نے اپنے مسلسل پروگراموں میں بتایا کہ بھارت میں تو سب سے بڑا صوبہ جو ہے یوپی، جس کی آبادی 25 کروڑ ہے، یعنی یہ 25 کروڑ آبادی اس سال کے حوالے سے ہے جس سال میں پاکستان کی آبادی 23 کروڑ تھی، تو یعنی پاکستان کی مجموعی آبادی سے 2 کروڑ زیادہ آبادی کا صوبہ ہے وہاں، تو وہاں بڑے صوبے والی خرافات کہاں چلے گی آپ کی؟ وہ میں اس کو پوری تفصیل بھی بتا چکا ہوں کہ بھارت میں صوبے کن گراؤنڈز پر بنتے ہیں، جغرافیائی، نسلی، قومیتی بنیاد پر صوبے بنتے ہیں، وہاں آبادی کی بنیاد پر صوبے نہیں بنتے، اور یہی دستور ساری دنیا میں ہے۔ لیکن پاکستان میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ڈویژنوں کے نام پر صوبے بنیں گے۔ یہی ایجنڈا تو عمران خان کا تھا، اور عمران خان پاکستان توڑنا چاہتا تھا۔ تو خیر آج اسی سیکوینس میں آسما شیرازی کا ایک جو ٹویٹ ہے وہ کافی وائرل ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دراصل ان لوگوں نے، ان کا فکرہ لمبا ہے، میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ رد عمل چیک کرنا تھا، نئے صوبوں کی تجویز پر رد عمل چیک کرنا تھا، اور رد عمل انہوں نے چیک کر لیا جو بڑا سخت تھا اور بڑا شدید تھا۔ یہی بات میں نے کی تھی کہ عوام میں رد عمل ہے اس بات کا۔ اور پھر یہ انہوں نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ نئے صوبے بدامنی کے نئے محاذ کھولنے کے مترادف ہے، نئے صوبے بنانے کی تجویز بدامنی کے نئے محاذ کھولنے کی تجویز ہے۔ تو بظاہر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اب پیچھے ہٹ گئی ہے اس منصوبے سے۔ فی الحال اس ڈرامے کا ہو گیا ہے ڈراپ سین، اختتام، اور اس میں نواز شریف کی کاریگری بڑی اہم ہے، مطلب کہ محسن نقوی یا ان کے ساتھی جو ہیں میاں کیا کہتے ہیں میاں عمر، ان کے اپنے ایجنڈے بھی ہیں، انہوں نے ریاستی ایجنڈے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں اپنے ایجنڈوں کو بھی شامل کر دیا، اور اس کو نقصان ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹ نتیجہ جناب سوائے اس کے کچھ نہیں نکلا کہ فیلڈ مارشل نے اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے جو نیک نامی کمائی تھی، محسن نقوی نے اس کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا سخت رد عمل آیا۔ فیلڈ مارشل کی ذات پر ناجائز اور ناروا حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان حملوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے محسن نقوی ہے، میاں عامر ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جو دراصل اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے ریاستی کندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا ایجنڈا کیا ہے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ تو نواز شریف نے جو ان کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی ماحول ایسا پیدا کیا جائے کہ مسلم لیگ نون اسی طرح فوج پر چڑھ دوڑے جس طرح پیپلز پارٹی سخت رد عمل دے۔ یہ دونوں پارٹیوں کی پوزیشن میں فرق ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ ہم نے اسٹریٹجک لڑائی لڑنی ہے، یعنی ٹکر نہیں مارنی، ایک اہنسا کی بنیاد پر ایک مزاحمت کرنی ہے،
اور ایک دو دن ہی میں اس کا نتیجہ آ گیا، اور اس کا سارا کریڈٹ میں نواز شریف صاحب کو نہیں دوں گا، بلکہ ان حالات کو بھی دوں گا، ان عوام کو بھی دوں گا جنہوں نے اس ایجنڈے کو یکسر مسترد کر دیا کہ یہ تو پاکستان توڑنے کا پلان ہے۔ عملی طور پر نیت آپ کی چاہے اچھی ہو، لیکن عملی طور پر یہ پاکستان کو توڑنے کا پلان ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ظاہر عسکری قیادت جو ہو یا کسی بھی ادارے کی قیادت ہو، تو ان کو غلط معلومات فیڈ کرنے والے، غلط مشورے دینے والے، جیسے آج کل بھی ایک ٹیم لگی ہوئی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب مارشل لا لگا دیں، وہ نہیں لگائیں گے مارشل لا، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اس کا جو ہے وہ ایجنڈا یا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صوبے رقوم خرچ کرتے ہیں، کہیں سڑک بنا دیتے ہیں، کہیں اسکول بنا دیتے ہیں، کہیں اسپتال بنا دیتے ہیں، کہیں کوئی ڈسپینسری کھول دیتے ہیں، کہیں کوئی جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں تھر کے علاقے میں پانی کا سسٹم بنایا ہے، اس طرح کی چیزیں کر دیتے، تو یہ پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ پیسہ ہمیں آنا چاہیے، ہمارے پاس آنا چاہیے۔ وہ آپٹما والے جس طرح بیٹھے تھے محسن نقوی کی پریس کانفرنس پہ کہ قومی اسمبلی میں بھی ہمیں سیٹیں دو، یعنی اس بنیاد پر سیٹیں دو کہ یہ کارخانے دار ہیں۔ یہ ڈاکو کلاس، یہ چور کلاس نہیں چاہتی کہ پاکستان کے عوام سے جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں وہ انہیں اسکولوں، کالجوں، ہسپتالوں، رفاہی ترقیاتی اقدامات، سڑکوں وغیرہ پر خرچ کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ رقم ہمیں ملنی چاہیے، اور پھر وہ ٹریپ کر لیتے ہیں، ہر طرح کی قیادت کو ٹریپ کر لیتے ہیں۔ تو مار کھا گئے یہ لوگ، اب ایک مرتبہ تو مار کھا گئے، اور اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوششوں میں۔ کل محسن نقوی صاحب لاہور میں پریس کانفرنس کرنے والے تھے، اور سنا ہے کہ اس میں کوئی معذرت خواہانہ کوئی انداز تھا، اور یہ نہیں کہا تھا، وہ نہیں کہا تھا، فلاں نہیں کہا تھا، اس طرح کی باتیں کرنے والے تھے، لیکن پھر ان کو روک دیا گیا کہ اس طرح کی پریس کانفرنس سے تو پسپائی کا تاثر جائے گا، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو یہ کہانی، اس دوران یہ کہانی بھی آئی کہ وہ منصور خان نے کہا کہ مجھ سے ایک اہم ترین شخصیت نے ملاقات کی اور مجھے یہ بتایا کہ 6 مہینے کا الٹیمیٹم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی اہم غیر اہم شخصیت نہیں ملی، کوئی پیغام واٹس ایپ کے ذریعے گیا اور انہوں نے پروگرام کر دیا۔ تو نواز شریف صاحب سے پھر اس دوران ہوئے رابطے، اور اس 6 مہینے والی الٹیمیٹم کے معاملے سے لا تعلقی ظاہر کی گئی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، اور پتہ نہیں کس نے، یعنی جو بھی اس پر کیا بات کر رہی ہے اب کہ ایک اتنا بڑا وہ ٹی وی اینکر ہے، اس نے ایک غلط خبر چلا دی یا صحیح خبر بھی چلا دی، بہرحال اس سے لا تعلقی ظاہر کی گئی اور نواز شریف صاحب کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بظاہر یہ مسئلہ ٹل گیا، اور میں اب بھی اس بات کا قائل ہوں۔ کل میں نے کہا تھا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ فوج نے پالیسی بدل لی ہے اور 2.5 سال بعد یہ حکومت کو کھاڑ پھینکا جائے گا، اور آج میں تھوڑا سا اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ یہ کہہ سکوں کہ نہیں، حکومت مدت پوری کرے گی، حکومت مدت پوری کرے گی، لیکن ظاہر ڈرامہ اگلے سال پھر شروع ہو سکتا ہے، اس سے آگے پھر کوئی ڈرامہ شروع ہو سکتا ہے۔ بیچ میں جو سازشی عناصر ہوتے ہیں، جس طرح میاں عامر یا محسن نقوی جیسے، جن کے اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو قسم کے ایجنڈے، ان کی کوئی سازش کامیاب بھی ہو سکتی ہے، یہ لڑائی کرا بھی سکتے ہیں۔ ایک لڑائی مسلمانوں کی شروع کے دور میں ہوئی تھی کہ دونوں پارٹیاں صلح پر آ گئی تھی، لیکن رات کو اس سازشی ٹولے نے دونوں کیمپوں پر حملہ کر دیا، اور ہر کیمپ نے سمجھا کہ دوسرے کیمپ نے حملہ کر دیا، اور جنگ شروع ہو گئی، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ آپ کے علم میں تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس طرح کی سازش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس لیے میں پکی بات نہیں کر رہا کہ آئندہ 2.5 سال تک کوئی ڈرامہ سیریل نہیں چلے گی۔ فی الحال جو ڈرامہ تھا وہ فلاپ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، اس کا وائنڈ اپ ہو گیا ہے، ڈراپ سین ہو گیا ہے، ڈیمیج ہوا ہے۔ اب ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور وہاں رد عمل جانچنے والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی اپنے شعبے سے ہٹ کر مداخلت کی کوشش کی جائے گی تو عوام لائن اپ ہو جائیں گے سیاستدانوں کے پیچھے، چاہے ان کی کارکردگی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ایک بڑی چیز ہے جو بڑا سبق ملا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سازشی ٹولہ کیا کرتا ہے۔ اچھا، بیچ میں کچھ دلچسپ باتیں بھی ہوئی، مثلا شہباز شریف صاحب بہت ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بھائی جان آپ گرم نہ ہوں، ان کی بات مان لیں، اس طرح کی باتیں سنی گئی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ مجھے تابے دار ہی رہنے دو۔ یہ تابے دار اس حد تک ہیں کہ ان کو اگر تصویر دکھا دی جائے نا، چھوٹے جو پاسپورٹ سائز کی تصویر نکال کر دکھا دی جائے، تو یہ کھڑے ہو کر سلوٹ مارتے ہیں اس کو، تصویر کو۔ اس حد تک ان میں سیاستدانوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب بہرحال سیاستدان ہیں، وہ پیدائشی سیاستدان تھے،
3 مرتبہ وزیر اعظم رہ کر وہ اب ایک منجے ہوئے سیاستدان بن چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگر ان کی صحت زیادہ اچھی ہو، جتنی ہے اس سے اچھی ہو، تو وہ پاکستان کے مرکزی میدان میں آ کر سیاست کا رخ اور دھارا بدلنے کی اب بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس سارے معاملے میں 2 چیزیں ایسی ہوئیں جن کا زیادہ نقصان پہنچا۔ ایک تو وہ نقوی صاحب نے جو خطاب کیا اس ٹیکسٹائل صنعت کاروں کے اجلاس سے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ صنعت کار سیاست میں آئیں، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ فیلڈ مارشل کی یعنی فراخ دلی سے فائدہ اٹھائیں اور شکر کریں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کر رہے، وہ اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکل رہے۔ اس فکرے نے بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ سیدھی سادھی زبان میں یہ ایک دھمکی تھی مارشل لا لگانے کی، جو کہ فیلڈ مارشل نے نہیں دی، ان صاحب نے دی جو وقتی طور پر خود کو فیلڈ مارشل سمجھ بیٹھے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑائی جھگڑے میں کوئی آدمی دوسرے آدمی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، تو یہ کھلی دھمکی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنا لحاظ کرنا بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری لمٹ کراس ہو رہی ہے، اور اگر تم نے مزید کوئی بات کی اور سمجھداری سے کام نہ لیا تو پھر میں لحاظ نہیں کروں گا، تمہاری ٹھکائی کر دوں گا۔ یعنی یہ کہنا کہ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، یہ احترام کی علامت نہیں، یہ دھمکی کا اعلان ہوتا ہے، دھمکی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل اپنی حدود کراس نہیں کر رہے، تو اس بات کا مطلب یہی لیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ شور بھی مچا، اس پر ٹی وی پروگرام ہوئے اور اس پر لوگوں نے بلاگ کیے، اور یہ دہائی مچ گئی کہ مارشل لا لگنے والا ہے۔ تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور غیر محتاط زبان کا استعمال تھا، جس کا بھگتا نقصان تو فیلڈ مارشل کو ہوا، اور اس بات پر بھی ظاہر وہاں نوٹس لیا گیا کہ بھئی یہ صاحب کچھ زیادہ ہی بول گئے، زیادہ ہی کہہ گئے۔ دوسری جس بات سے نقصان پہنچا وہ منصور علی خان کی سٹوری میں، اس میں بہت کچھ جھوٹ تھا۔ منصور علی خان کا جھوٹ نہیں تھا، جس نے بھی ان کو پیغام دیا، واٹس ایپ بھیجا، مثلا اس نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ 6 مہینے کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر صوبے بھی بنا دو، صدارتی نظام بھی لے آؤ، فلاں بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، ورنہ پھر تمہارے فائلیں تیار ہیں۔ یعنی تم پر کرپشن کے مقدمے چلیں گے، نیب والے تمہیں پکڑ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ فوج کہہ رہی ہے، حالانکہ فوج نے نہیں کہا، لیکن مطلب تو یہ نکلا کہ فوج کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری ڈکٹیشن قبول کر لیتے ہو تو تمہاری کرپشن معاف، جو کرپشن تم نے کی ہے وہ معاف، تمہاری فائلیں بند رہیں گی، جس طرح پڑی ہوئی ہیں اسی طرح پڑی رہیں گی، لیکن اگر ہماری ڈکٹیشن پر عمل نہ کیا تو کیس کھل جائیں گے، کیس کھل جائیں گے، جیل پہنچا دیے جاؤ گے۔ یعنی کہ جس آدمی نے بھی یہ واٹس ایپ کا میسج لکھا یا جس آدمی نے بھی اس پروگرام کا کنٹینٹ تیار کروایا، جو بھی ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کرپشن فوج کے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ فوج خود حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ کرپشن کرو تاکہ تمہاری فائلیں بنیں، اور پھر ہم تم سے ان فائلوں کو دکھا کر، ان فائلوں کی بنیاد پر تمہیں بلیک میل کر کے دباؤ میں ڈال کر اپنی مرضی کے نتیجے نکلوا سکیں، اپنی مرضی کے کام کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھوڑا سا اس کا ایک پہلو تھا، اور یہ چونکہ بہت اہم تھا اس لیے اس پر بات کرنا ضروری تھا۔ تو بہرحال یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔